अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे यूट्यूब चैनल अगली डकलिंग में आप सबका खैर मकदम है। मैं अपना फन दिखाता हूँ, तू अपना फन दिखा। मैं अपना फन दिखाता हूँ, तू अपना फन दिखा। व तु इज़्ज़ु मन तशा व तु ज़िल्लु मन तशा। नाचीज़ को रुबीना हमीद शिकलगार कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सतारा में दर्स और तदरीस के फराइज अंजाम दे रही हूँ। ये है आपकी किताब और आज हम आपकी किताब से आपका दूसरा सबक पढ़ेंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसको लिखा है सलीम शहजाद ने। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, बराए करम मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वो लोग जिन्होंने मेरा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। आइए पहली बात की तरफ बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरब और उसके एतराफ मुसलमानों की जो हुकूमत कायम हुई थी, उसकी निगरानी और वहाँ इस्लामी कवानीन को आम करने के लिए जो निज़ाम बना उसे खिलाफत कहते हैं। आप 5वीं और 6ठी जमात में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। इन दो असहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बनाए गए। तारीख में इन चारों असहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का ज़माना दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्लाम की इशाअत का ज़माना था। इस्लामी तालीम और इस्लामी माशरे पर उन मुल्कों के असरात भी पड़ने लगे थे। खास तौर पर ईरानी तसव्वुरात ने अहमियत हासिल की थी। इसका असर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत पर भी पड़ा। ज़ैल के सबक में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजीम शख्सियत और खिलाफत के चंद वाक़यात पेश किए जा रहे हैं। आइए जान पहचान के जरिए मुसन्निफ के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। सलीम शहजाद 1 जून सन 1949 को धुलिया महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में तालीम हासिल की और दर्स व तदरीस का पेशा इख्तियार किया। उर्दू और अंग्रेजी अदब की तमाम असनाफ पर उनकी गहरी नज़र है। तनकीदी किताबों के अलावा उन्होंने लुगत और उर्दू कवायद पर भी किताबें लिखीं। फिरंगे अदबियात, दुआ पुरमुंतशिर, जीम से जुमले तक और वीरगाथा उनकी मशहूर किताबें हैं। आइए अब सबक पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मदीने में सख्त कहत पड़ा हुआ था। अनाज और पानी न मिलने की वजह से लोग बहुत परेशान थे। इन चीज़ों के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था। मदीने के एक हिस्से में यहूदी आबाद थे, जिनके मोहल्ले के पास कुआं था। कुएं का यहूदी मालिक उसका पानी बहुत ज़्यादा कीमत में फरोख्त करता था। गरीब मुसलमानों ने ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि लोगों को पानी की तकलीफ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा। ये ऐलान सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कुएं के मालिक से मिले। उन्होंने उससे कुआं खरीदने की बात की। बड़ी सौदेबाजी के बाद यहूदी सिर्फ आधा कुआं फरोख्त करने पर राजी हुआ। आधे कुएं से मुराद ये थी कि एक दिन तो कुआं खरीदने वाला उसका पानी इस्तेमाल करेगा और दूसरे दिन यहूदी कुएं के पानी का मालिक होगा। कुआं खरीदने वाले सहाबी ने सौदा मंजूर कर लिया। जिस दिन कुआं उनका होता, मदीने के तमाम बाशिंदे उससे मुफ्त पानी हासिल कर लेते। लेकिन दूसरे दिन यहूदी अपना पानी मुसलमानों को बहुत महंगे दामों फरोख्त करता। चलिए अब इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, आप कहत साली, कहत का मतलब होता है जब बारिश नहीं होती
زمین بنجر ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اور پانی کے جو دیگر ذرائع ہوتے ہیں یعنی ندی تالاب ہوتا ہے وہ بھی سوکھ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے مدینہ کہاں ہے؟ مدینہ ایک ریگستانی علاقے میں ہے، تو وہاں پر اگر بارش نہیں ہوگی تو کیسا منظر ہوتا ہوگا، کیا حالات ہوتے ہوں گے۔ تو مدینے میں بھی بارش نہیں ہوئی اور سخت قحط کے حالات تھے، سوکھا پڑا ہوا تھا، اناج اور پانی کے لیے لوگوں کو بہت پریشانی اٹھانی پڑ رہی تھی، لوگ دور دور جا کر پانی لا رہے تھے۔ مدینے کے ایک حصے میں ایک یہودی رہتا تھا اور اس کے محلے میں کنواں تھا اور وہ اس کنویں کا مالک تھا، اور اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاتا تھا وہ، اور مسلمانوں کو بڑی اونچی قیمت میں پانی فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا۔ ٹھیک ہے، غریب مسلمانوں نے یہ اپنی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پانی کی یہ تکلیف دور کر سکتا ہے۔ یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملنے کے لیے گئے، انہوں نے کنویں کے مالک کو بیچنے کے لیے کہا کہ وہ کنواں اسے بیچ دے، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ بڑی سودے بازی کے بعد، بڑے مول بھاؤ کے بعد میں یہودی راضی ہو گیا، لیکن صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر وہ راضی ہوا۔ آدھا کنواں فروخت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن کنواں خریدنے والے کے پاس رہے گا اور وہ اس کا پانی چاہے جس طرح استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے دن کنواں اس یہودی کے پاس رہے گا، اس کنویں کے پانی کا مالک وہ یہودی ہوگا۔ تو جو کنواں خریدنے کے لیے جو صحابی گئے تھے انہوں نے یہ سودا منظور کر لیا۔ جس دن کنواں صحابی کے حصے میں آتا اس دن مدینے کے ہر ایک باشندے کو مفت میں پانی مل جایا کرتا تھا، لیکن جس دن یہودی اس کنویں کا مالک ہوتا تھا وہ مسلمانوں کو بڑی مہنگی قیمت میں کنویں کا پانی بیچتا تھا۔ تب مسلمانوں نے یہ کیا کہ جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا وہ دونوں دن کا پانی جمع کر لیتے، اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا۔ پریشان ہو کر یہودی نے کنواں خریدنے والے صحابی سے کہا کہ میں پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی اور اسے مدینے کے سبھی باشندوں کے لیے وقف کر دیا۔ کنواں خریدنے والے یہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان تھے، جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ تو اس پیراگراف میں مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کنویں کو بیچا گیا، آدھا کنواں اس یہودی نے بیچا اور اس صحابی نے خرید بھی لیا وہ، اور پھر جس دن وہ کنویں کا مالک ہوتا وہ لوگوں کو بہت ستاتا، بہت زیادہ مہنگی قیمت میں پانی فروخت کرتا۔ تو مسلمانوں نے یہ کیا کہ جس دن کنواں صحابی کے حصے میں آتا اس دن وہ 2 دن کا پانی جمع کر لیتے تھے، اور جب دوسرے دن جب یہودی کے حصے میں پانی آتا، وہ اس کا مالک ہوتا، یہودی اس کنویں کا مالک ہوتا، دوسرے دن اس وقت کوئی بھی پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی کو پریشانی ہونے لگی اور اس نے کنواں خریدنے والے صحابی کو پیغام بھیجا کہ میں کنواں پورا ہی بیچنا چاہتا ہوں، اور ان صحابی نے کنواں خرید لیا بقیہ قیمت ادا کر کے، اور اس کنویں کو پورے مدینے والے باشندوں کے لیے وقف کر دیا، یعنی انہیں دے دیا۔ اور ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کنواں خریدنے والے یہ صحابی کوئی اور نہیں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان تھے۔ بن عفان یعنی ان کے والد کا نام عفان تھا۔ آگے چل کر حضرت عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ ابھی یہاں پہ آپ کو حضرت عثمان کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکے کا ایک ممتاز اور با اختیار خاندان تھا، جس کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان کی والدہ اروا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوب رو شخص تھے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشابہت تھی۔ ابھی یہاں پر آپ کو حضرت عثمان کے بارے میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان کا تعلق مکے کے ممتاز اور با اختیار خاندان سے تھا۔
اور ان کا شمار، ان کے خاندان کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں کیا جاتا تھا، یعنی بہت دولت مند خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ اور آگے بتا رہے ہیں آپ کو کہ حضرت عثمان وہ دکھتے کیسے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانہ قد کے نوجوان تھے، مضبوط بدن تھا ان کا، اور خوب رو چہرہ تھا۔ خوب رو یعنی اچھے نظر آتے تھے۔ یہ خوب کا مطلب ہوتا ہے اچھا، روح کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، تو اچھے چہرے والے شخص تھے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی، یعنی ان کا قد، ان کا چہرہ، ان کا بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا جلتا تھا۔ مشابہت یعنی بہت زیادہ مماثلت تھی، بہت زیادہ ایک جیسے نظر آتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ خود سادہ کھانا کھاتے، لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تکریم کی خواہش نہ کرتے۔ چلیے مزید معلومات دے رہے ہیں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی اس سے پہلے کے پیراگراف میں آپ کو بتایا کہ ان کا ڈیل ڈول کیسا تھا، دکھنے میں کیسے تھے وہ۔ ابھی اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ وہ طبیعتاً کیسے تھے۔ باحیا تھے، لحاظ رکھتے تھے بڑوں کا، صبر کرنے والے تھے، نرم دل تھے اور سخی تھے۔ سخی اس کو کہتے ہیں جو سخاوت کرتا ہے، اور ان کی اسی خوبی کی وجہ سے، ان کی اسی سخاوت کی وجہ سے ان کو غنی کا لقب ملا تھا۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے شعار بنا لیا تھا اپنا کہ وہ ہر جمعہ کو ایک غلام کو آزاد کر دیتے تھے۔ خود سادہ کھانا کھاتے تھے، لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ یعنی اچھی اچھی چیزیں مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے بہتر، اوپر نہیں سمجھا، افضل نہیں سمجھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے تھے، لیکن کسی سے اپنی تکریم یعنی چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جیسے میں آؤں، کھڑے ہو جائیں سب لوگ، سلام کریں، پہلے سامنے والا سلام کرے۔ تو ایسی خواہش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، اور ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ جب اس نے نرمی سے ان کے کان پکڑے تو کہا بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ دیکھیے ابھی آپ اس پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہ کتنے سخی تھے، کتنے نرم دل تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ اور بھی بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ یہاں پہ ایک واقعہ بتایا گیا ہے کہ ان کا جو ملازم تھا، ان کا جو نوکر تھا، ایک بار ان کے دل میں آیا تو انہوں نے کہا، انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، اگر میں نے تمہارے ساتھ میں جو بھی زیادتی کی ہے اس کے لیے مجھے معاف فرماؤ، اور جو اس کا بدلہ تم چاہتے ہو وہ مجھ سے لے لو۔ اور ضد کی کہ ملازم ان کا کان پکڑے، تو انہوں نے ضد کر کے ملازم سے اپنا کان پکڑوایا، اور وہ اس ملازم نے بہت نرمی سے ان کا کان پکڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی خوب زور سے کان پکڑو، کیونکہ یہاں جو دنیا کا جو بدلہ ہے وہ آخرت کے بدلے سے بہت آسان ہے۔ یعنی تم یہاں پہ مجھے کتنی بھی زور سے پکڑو گے تو وہ آسان ہی ہوگا، وہ کم تکلیفی ہوگی۔ دنیا میں کسی بھی چیز کا جو بھی بدل تم مجھ سے لوگے وہ کم ہی ہوگا آخرت کے بدلے کے مقابلے میں۔ چلیے اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ مکے میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا تو وہاں کے کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ چند برسوں کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر جھوٹ تھی۔ ان کے ظلم و ستم مسلمانوں پر برابر جاری تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے ہی میں رہے۔ اس کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان ذو النورین یعنی دو نور والے کہلائے۔ ابھی یہاں پہ اس پیراگراف میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی نجی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی جن کا نام بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور جب حالات تھوڑے بگڑ گئے تو ان کو مکے سے ہجرت کرنی پڑی اور کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر ملک حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر حبش کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ برس بعد ان کو خبر ملی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، لیکن یہ خبر جھوٹ تھی۔ انہیں پتا چلا کہ کافر مسلمانوں پر برابر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مکے میں رہے، اور موقع ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ دنوں بعد ایک بیماری میں بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نور والے کے خطاب سے بھی نوازا گیا ہے۔ میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اب تک میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔